युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीन आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या अव्वलन नबिय्यीन व या आखिरन नबिय्यीन मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नाज़रीन, हाज़रीन, सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अक़ाइद अहले सुन्नत पर पहरा देते हुए जिन तुंदो तेज़ आंधियों का हमें सामना है, यकीनन अग़यार तो अग़यार हैं, मगर आज मजमूई माहौल को देखकर मुझे क़ाइद अहले सुन्नत की ज़ुबान से निकला हुआ किसी शायर का वो शेर याद आ रहा है कि ऐसे हालात में आप कहा करते थे, देखा जो तीर खा के कमीन गाह की तरफ तो अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। यानी तीर किसने मारा है तो पलट के देखा तो वो अपने ही था, कोई बेगाना नहीं था। ऐसी सूरत हाल आज हमें भी उसका सामना है। अल्लाह फजल करेगा, इंशाअल्लाह फ़तह का झंडा हमारे हाथ में होगा, चूँकि हम नामूस से सैयदा फ़ातिमा तय्यबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा की खातिर और सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की खातिर, जो कि दोनों मिलते हैं तो इसका मजमुआ इश्क़ रसूल अलैहिस्सलाम कहलाता है। इसके लिए वक्त के तुंदो तेज़ तूफ़ानों के मुकाबले में अल्लाह के फ़ज़ल से हम खड़े हैं। अब मज़ीद गुफ्तगू सुनने से पहले आप ये क्लिप सुने और इसके बाद मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ। मेरा यही मौक़िफ़ है कि ये ख़ता थी ही नहीं। मैं ये नहीं कहता कि ख़ता मुमकिन नहीं उनसे। ख़ता, ये तो अहले सुन्नत व जमात का इत्तेफाक है कि उनसे ख़ता मुमकिन है। ख़ता मुमकिन है, हो सकती है ख़ता उनसे, लेकिन अल्लाह पाक उसके ऊपर अपनी हिफाजत की चादर जो है वो तान कर तो उस ख़ता से उनको साफ कर देता है, हाँ जी, उससे रुजू करवा देता उनका, या जो भी तरीक़ेकार हो। ये हज़रत जिनका आपने क्लिप सुना, मसलक अहले सुन्नत व जमात के लिए इनकी बड़ी खिदमात हैं और इनको अल्लाह ने बड़ी सलाहियतें दी और मुनाजरे की ये बड़ी अच्छी तहरीरें इनकी मौजूद हैं। शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत मुफ्ती मोहम्मद अशरफुल क़ादरी मराड़ियाँ शरीफ गुजरात एक बड़े ज़हीन और मुस्तनद मुनाजिर हैं अहले सुन्नत व जमात के। ये जो मौजूदा मसला चल रहा है, इसमें भी उनका नाम मेरे सामने पेश किया गया कि जब यहाँ तय हो रहा था कि ये मसला, इस पर मुशावरत की जाए और मुफ्तियान किराम पीरान तरीक़त बैठ के सोचें, तो इसमें उनका भी नाम हज़रत मियाँ मोहम्मद तनवीर अहमद नक्शबंदी साहब ने पेश किया। तो मैंने खुले माथे कबूल किया, हालांकि वो जो इनके भाई ने अफजल कादरी ने फैज़ाबाद में लफ्ज़ खुदा बोला था दूसरे बाबे पर, तो उस वजह से मेरा बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ये क्यों नहीं उसको समझाते। निजी महफ़िलों में ये कहते जो है कि उसने गलत किया, तो क्यों नहीं समझाते, क्योंकि इनके शागिर्द बताते हैं कि ये कहते हैं उन्होंने गलत किया। तो इस लिहाज से मेरे ऊपर ज़हनी बोझ भी था कि मैं उनको क्यों बुलाऊं, लेकिन फिर भी मैंने मियाँ साहब की वजह से और कहा कि मसले के लिए अगर वो तशरीफ़ लाएँ तो ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, अगरचे वो फिर तशरीफ़ नहीं लाए। मगर अब आज उनके कुछ इरशादात सुनने को मिले, हालांकि मैंने खुली दावत दी थी सारे उलमा को, और वो क्लिप आप मेरा सुन सकते हैं जो 14 जून को दावत दी थी कि कोई भी ये जो पीर साहब की इबारत है इसको सवाल और जवाब को इकट्ठा करके इससे अच्छी तकरीर करके मुझे समझा दे तो मैं उसी के लफ्ज़ कबूल कर लूँगा। जैसे बाकी किसी ने उस तरफ
کوئی توجہ نہیں کہ ان کی طرف سے بھی کوئی جواب نہیں آیا. لیکن اب جو ہیں وہ یہ بولے ہیں. وہ شاعر نے کہا تھا کہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر میں رستے بنا لی. یعنی ایک بندہ جس کو سمجھے بھی اس کو جو سارے ہی مار رہے ہیں تو چلو 2 میں بھی لگا دیتا ہوں. تو ویسے یہ شاعر کے گھر کی دیوار گری تھی، ہمارا گھر سلامت ہے، ایمان سلامت ہے، مکان سلامت ہے، اور یہ کچھ وقت کا غبار ہٹے گا تو انشاءاللہ سب کو پتہ چلے گا کہ ہم کربلا وقت میں حسینیت کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ صرف غلط فہمی میں مارے جا رہے ہیں. آخر بندے کی زبان سے لفظ نکل ہی جاتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں نکل جاتے ہیں، مگر یہ جو لفظ نکلے ہیں یہ میں 14 صدیوں کا عقیدہ بتا رہا ہوں. اور سمجھیں لفظ نکل ہی جاتے ہیں تو واپس کیوں نہیں لیتے؟ لفظ نکل ہی جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ پھنس گیا ہے، اب نکلے گا کیسے؟ اب اس کا حشر فلاں عالم دین جیسا ہوگا، اب اس کا حشر فلاں عالم. میں نے کہا مجھے کسی پہ یوں قیاس نہ کرو جنہوں نے تنقیص کی ہے. میں تو عظمت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر پیرا دے رہا ہوں. وہ اس بات سے ناراض ہیں جو دوسرا ٹولہ کرتا ہے، اس پہ راضی ہیں جو اہل سنت کا 14 صدیوں سے عقیدہ ہے، اور اس کا اس وقت میں پرچار کر رہا ہوں. لہٰذا میں ایسے سارے لوگوں سے کہتا ہوں سیاد شاد ماں ہے مگر یہ تو دیکھ لے، میں آ گیا کہ سایہ تہ دام آ گیا. یعنی وہ شکاری جو کسی جانور کے سائے کو پنجرے میں دیکھے خوش ہو جائے کہ آج شکار میں نے بڑا کر لیا، تو اس کو پتہ نہیں سایہ اور ہوتا ہے، شکار اور ہوتا ہے. سیاد شاد ماں ہے مگر یہ تو دیکھ لے، میں آ گیا کہ سایہ تہ دام آ گیا. یہ جو شکاری کا جال ہے کہتے ہیں پھنس گیا ہے، تو وہ تو میرا سایہ کسی نے شاید دیکھا ہوگا پھنسا ہوا، میں تو جال میں آئی نہیں. اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ میں تو کہہ چکا ہوں یقیناً اس چراغ راہ گزر کا بھی خدا تو ہے، اسے بھی مصطفیٰ کی آل کی شفقت نے پالا ہے. یہ میرا ہاتھ بھی پکڑا ہے سید کی ولایت نے، میری پہچان میں بھی غوث اعظم کا حوالہ ہے. نہ نکلے کوئی بھی میری حمایت میں تو کیا غم ہے، خدا و مصطفیٰ کے فضل نے مجھ کو سنبھالا ہے. تو لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا، کوئی بڑے نیٹ ورک کے لحاظ سے، کوئی اپنے وزیروں کے ساتھ تعلق کے لحاظ سے، کوئی کسی لحاظ سے، کوئی کسی لحاظ سے، کوئی اپنا کوئی زخم چاٹ رہا ہے، کوئی زخم چاٹ رہا ہے. چلو اب پھنسا ہے ہم بھی اپنا بدلہ لے لیں. اس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے، لیکن جلد ہی انشاءاللہ پتہ چلے گا، اور پھر اس دن بھی چلے گا، حشر کو ہوگا یہ معلوم ہارا کون اور جیتا کون. اچھا جی، یہ جو حضرت صاحب نے ارشاد فرمایا تو اس میں سب سے پہلے تو کچھ میں ریکارڈ کی غلطی درست کرنا چاہتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت قبلہ استاذ العلماء مفتی محمد ظہور احمد جلالی صاحب میرے استاذ ہیں، اور میں نے ان سے بہت سا پڑھا ہے. مگر یہ فرما رہے ہیں ان کے ایک استاد ہیں جن سے انہوں نے سارا درس نظامی پڑھا ہے، ہاں جی، اور وہ ان کے استاد جو ہیں وہ میرے شاگرد ہیں. اپنے لفظوں میں جو ابھی آپ نے سنے کہ ان کے ایک استاد ہیں جن سے انہوں نے سارا درس نظامی پڑھا ہے، سارا درس نظامی، اور وہ کہتے ہیں وہ پھر میرے شاگرد ہیں. تو اس لحاظ سے آج انہوں نے حملہ بھی آسان سمجھا کہ شاگرد کا شاگرد ہے تو کوئی بات نہیں، جو کر لے. تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یقیناً وہ میرے استاذ ہیں، اور انہوں نے بڑا مجھے شفقت سے پڑھایا ہے، اور ان کا میرے دل میں بڑا ادب و احترام ہے. مگر یہ کہ سارا درس نظامی تو میں تحدیث نعمت کے طور پر بتاتا ہوں کہ میرے وہ بھی استاذ ہیں کہ اگر میں آج ان کے شاگردوں کے لحاظ سے میں کہوں نا کہ وہ فلاں فلاں بندہ میرا استاذ بھائی ہے تو سب کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی. حضرت علامہ محمود احمد رضوی صاحب قدس سر العزیز، جہاں پیچھے آج اور کچھ عقائد کی گردش ہو رہی ہے، وہ بھی میرے استاذ بھائی ہیں. ایک مشہور شخصیت کرم شاہ اظہری، ان پر بھی ہمارے بہت سے تحفظات ہیں، شاید کسی وقت وہ بھی بیان کرنے پڑ جائیں. وہ بھی استاذ کے لحاظ سے میرے استاذ بھائی ہیں. وہ شیخ الحدیث علامہ غلام رسول رضوی صاحب تفہیم البخاری والے، جو حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ
کی مسند پر ان کے وصال کے بعد جنہوں نے دورہ حدیث پڑھایا وہ بھی میرے استاذ بھائی ہیں. حضرت علامہ محمد عبد الحکیم شرف قادری صاحب وہ بھی میرے استاذ بھائی ہیں. کتنے میں گنوں. اور یہ کن استادوں کی میں بات کر رہا ہوں؟ ملک المدرسین حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی چشتی گولڑوی قدس سر العزیز. بھکی شریف میں مرکز اہل سنت مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف میں مسلسل میرے اسباق کی خاطر انہیں رکھا گیا، اور 3 سال صرف میری سبق. استادوں کے پاس کسی کو ایک سبق مل جاتا تو وہ طالب علم یعنی یہ غنیمت سمجھتا کہ میرا ایک سبق مل گیا ہے مجھے، تو میں ایک سبق پہ گزارا کر لیتا ہوں، روزانہ کلاس میں ایک سبق میں شرکت، باقی سنتا رہوں گا. تو وہاں حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالیٰ کے وصال کے بعد علامہ عطا محمد بندیالوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو خصوصی طور پر لایا گیا، اور یہ بہت بڑا قدم تھا بھکی شریف میں حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالیٰ کے صاحبزادگان والا اعتبار کی طرف سے. اور یہ شرائط میں لکھا گیا تھا کہ قبلہ بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 4 سبق میرے ہوں گے، اور جو ختم ہو جائے گی کتاب اس کی جگہ پھر چوتھی اس جگہ کوئی نئی کتاب میری شروع ہوگی. اس کے بعد اگر وہ کسی کو پڑھانا چاہتے ہیں تو وہ پڑھائیں، لیکن 4 سبق تک کی زور ہو جاتی کیونکہ 2 2 2.5 گھنٹے کا سبق ہوتا تھا. تو عمومی ان کا فلسفہ منطق بطور خاص مشہور ہے. کیونکہ بندہ ناچیز نے آپ سے تفسیر بھی پڑھی، تفسیر بیضاوی. بندہ ناچیز نے آپ سے حدیث بھی پڑھی، یعنی سبقاً آدھی مشکات شریف اور آدھی پھر بعد میں دیگر اساتذہ سے پڑھی. توضیح تلوی 2 سال پڑھی ان سے مطول، یعنی علم معانی، منطق اور معقولات کی آخری کتابوں تک ان سے پڑھی. اقلیدس وغیرہ صدر تک سارے یہ اسباق زواہد ثلاثہ، یعنی آج جن کتابوں کے شاید نام بھی ختم ہو رہے ہوں، تو بہرحال پورے 3 سال ان سے یہ تلمذ کا شرف مجھے ملا، جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے علم کے لحاظ سے مجھے یعنی جو ایک پختگی میسر آئی تو وہ ان کا خصوصی انداز تدریس تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ موقع مجھے فراہم فرمایا. اس کے علاوہ شیخ الفقہ حضرت مفتی محمد کریم بخش جلالی صاحب، جن کا بھی میری حمایت میں کلپ بھی آیا ہے، یہ وہ شخصیتیں تھا کہ حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالی کی ظاہری حیات میں فتویٰ ان کے ذمے تھا، اور بڑے بڑے صاحبزادگان ہزاروں ان کے شاگرد ہیں، اور میں بھی ان کا شاگرد ہوں. شیخ الحدیث حضرت مفتی نذیر احمد جلالی صاحب، جن کے ہزاروں شاگرد ہیں اور بڑے بڑے آستانوں کے سجادہ نشین ان کے شاگرد ہیں، وہ بھی میرے استاذ ہیں. پھر عرب دنیا میں بڑے بڑے اساتذہ، بالخصوص عرب دنیا کی وہ منفرد علمی شخصیت کہ جن کی عربی میں تفسیر ہے، حدیث کی شرح ہے، علم کلام میں ان کی کتابیں ہیں، نحو منطق میں ان کی کتابیں ہیں، کئی جلدوں میں ان کا فتاویٰ ہے. وہ عظیم عالم جو عالم عرب میں سنیت کے لحاظ سے بھی سب سے اہم تھے، اور اللہ نے ان کو لمبی عمر دی. یعنی جب میں نے ان سے پڑھا تو وہ صدی سے اوپر ان کی عمر تھی، اور وہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کے اندر یعنی تدریس فرماتے تھے، اور عراق کے شیوخ ان کے پاس آ کے پڑھتے تھے. تو شیخ عبد الکریم محمد المدرس البغدادی، تو اس طرح یعنی بہت سے میرے اساتذہ ہیں. تو ایک تو یہ ریکارڈ کے لحاظ سے میں عرض کرنا چاہتا تھا. دوسرا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے حضرت پیر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھکی شریف والے، جن کے بیٹے کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، تو یقیناً حضرت اقدس حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی قدس سر العزیز، ان کی بڑی مہربانیاں ہیں. مگر میں نے بیعت جو کی تھی تو حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. تو میں نے یعنی اس سلسلے میں بڑا ابا جی سے جھگڑا کیا کہ چونکہ قبلہ حافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالیٰ اس وقت بیمار ہو گئے،
اور فیملی ہسپتال کے اندر لاہور، تو میں نے کہتا تھا کہ کوئی پتہ نہیں اللہ کے کاموں کا کہ آپ مجھے بیعت کروائیں۔ تو 9ویں کلاس کے اندر پھر مجھے اور میرے بھائی محمد آسن صاحب کو ہم اکٹھا قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو گھر دعوت دی گئی اور بیعت کروایا گیا۔ تو حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر میں نے بیعت کی۔ ورنہ یعنی ویسے جو میری تقریباً عمر ہوگی 6-7 سال، اس وقت سے میں حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں بیٹھتا تھا۔ یعنی گھر اندر جب کہ ابھی جو پردہ ہوتا ہے اس کے لحاظ سے بھی کوئی معاملہ نہیں تھا، چونکہ عمر میری بالکل چھوٹی تھی۔ تو یہ 2 باتیں تو ریکارڈ صحیح کرنے کے لحاظ سے ہیں۔ آگے یہ ہے کہ اس مسئلہ کے لحاظ سے جو میں نے گفتگو آپ کی سنی تو وہی صورتحال ہے جو دیگر لوگوں کی ہے، یعنی جو موضوع ہی نہیں اس پر بات ہو رہی ہے۔ نہ انہوں نے میری وہ پہلی تقریر سنی، نہ انہوں نے میری کوئی وضاحتی تقریریں سنی۔ یہ نہیں کہ میں کہوں کہ بڑی بڑی تقریریں اہم ہیں، انہیں سننی چاہیے تھیں، لیکن جب انہوں نے رائے دینی ہے کسی چیز کے بارے میں تو پھر تو سننا پڑے گا کہ کس پس منظر سے کاٹ کے یہ جملے دیے گئے ہیں، پہلے کیا بیان ہو رہا ہے۔ یعنی میں تو دے رہا ہوں اعتراض کا جواب، اور میں نے کہا ہے کوئی دوسرا اس طرح اگر کوئی لفظ صحیح سمجھتا ہے کہ یا تو امکان خطا کے لفظ جو بولے ہیں پیر صاحب نے اور جواب اچھا دیا جا سکتا ہے تو وہ دے، یا جو میں نے تشریح کی ہے اس سے اچھی تشریح کر سکتے ہو تو وہ کرو، کسی نے بھی نہیں کی۔ اور وہ لفظ بولے گئے جوابی طور پر، اور یہ سارے بحث کر رہے ہیں عمومی حالات، اور میں نے بڑی لمبی اس پر مثالیں دی ہیں کہ ان اللہ لیس بِأَعْوَرٍ، یہ اللہ کی شان بیان کرنا عام حالات میں مناسب نہیں۔ ان اللہ لیس بِأَعْوَرٍ کا مطلب ہے اللہ کانا نہیں، تو عام بندہ بھی کہے گا کیا مجبوری ہے یہ کہنے کی، تم کو رؤوف ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، خبیر ہے، قدیر ہے، علیم ہے، نصیر ہے، یہ تم کیوں کہتے ہو؟ حالانکہ نفی کی گئی ہے نا عیب کی، کانا ہونا عیب ہے اور نفی ہے، مگر ذوق کو ٹھوکر لگتی ہے کہ کیا ضرورت ہے۔ مگر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری کی، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود فرمایا ہے۔ تو اب جب سرکار نے فرمایا تو اب نامناسب نہیں، کیوں فرمایا ہے جواب دیتے ہوئے؟ اس وقت یہ لفظ مجبوراً بولنے پڑے تو ہمیں بھی یہ لفظ مجبوراً ہی بولنے پڑے۔ اس وقت کیسے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دجال کا رد فرما رہے تھے، اور دجال کے رد کے لحاظ سے یعنی وہ آپ نے فرمایا وہ کہے گا میں اللہ ہوں، تو آپ فرماتے انہ اعور وان اللہ لیس بِأَعْوَرٍ، کہ یہ کانا ہے، دجال تو کانا ہے اور اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں ہے۔ اب چونکہ دجال کا رد آور کے لحاظ سے پہلے کسی نبی نے یہ نہیں بتایا جو میں بتا رہا ہوں اس کے بارے میں کہ وہ آور ہے، اور اللہ تعالیٰ ہونے کا وہ دعویٰ کیسے کرتا ہے کہ میں اللہ ہوں، کیونکہ اللہ تو آور نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر وہی لفظ جو عام حالات میں نامناسب تھا، مگر جب سرکار نے بولا تو اب کیسے کوئی تصور کرے کہ نامناسب ہے۔ اب تو اس مقام پر سرکار سے بڑھ کر آداب الوہیت کون جانتا ہے؟ تو یہ سارے حضرات نے سمجھے ہی نہیں کہ میں کس محاذ پہ لڑ رہا تھا، وہ میں نے یہ لفظ بولے، میں کس کا جواب دے رہا تھا۔ کاش کہ یہ سن لیتے تو انہیں پتہ چلتا کہ اس خاردار وادی سے گزرنا کیسے ہے اور یہ کہاں سے گزر رہا ہے۔ یعنی ایک ہے نا عام حالات میں گلی سے چلتے ہوئے عام بڑے سٹائل سے گزرنا عام چال میں، اور ایک ہے کہ جہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، بڑا مشکل رستہ ہے، اور کوئی کہے کہ یہ کیوں نہیں سیدھا ہو کے کیوں نہیں چل رہا ہے، سیدھا ہو کے چلے، یہ کیوں کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں کہ آگے رستے میں سے گزرنا کیسے ہے، کتنا خطرناک رستہ ہے، اور وہ گزرنے کی غلطیاں نکال رہا۔ تو مقام یہ تھا، مقام جواب، تصفیہ مابین سنی و شیعہ۔ میں یہ حوالہ دے کے اوپر بحث کر رہا تھا، اور جب یہ بات ہوئی تو 40 سے زائد علماء و مشائخ بیٹھے تھے،
شیوخ الحدیث تھے، پیران طریقت تھے، سادات کرام تھے، مجمع میں روافض بھی بیٹھے تھے، تو کیا کسی کا بھی ذہن حاضر نہیں تھا؟ کیا کسی کے بھی حواس اتنے تیز نہیں تھے کہ گستاخی کو سونگھ لیتے کہ بوئے گستاخی آئی ہے؟ کیونکہ سارا مضمون ان کے سامنے تھا اور بعد کا کوئی حصہ کاٹا نہیں گیا تھا، تو کسی کو کوئی معمولی سا خیال بھی نہیں آیا. کسی نے نہ اس وقت کہا، نہ دوسرے دن کہا، نہ ایک مہینے بعد کہا، نہ آج تک کہا. تو جب یہ حصہ کاٹ کر پھر اسے خود گستاخی بنا کر اس رافضی لونڈے نے پیش کیا، تو اس کے بعد دیکھو یعنی پراپوگنڈے کا کتنا اثر ہوتا ہے. ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس کی کو تقریر تو سنو، پہلے بیان کیا ہو رہا ہے. اور وہ اس نے فوراً جو بعد میں جملہ بولا ہے کہ جب سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی تو جن کے جگر کا ٹکڑا تھیں انہی کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا. اس میں بیان تھا کہ یہ شرطیں کتنی ہیں اس میں، اور نعرہ پھر بھی ہے بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جواب دینے کی مجبوری ہے. اور خطا اجتہادی ہے، وہ بعد والے لفظ کچھ کہتے ہیں تم نے ساتھ بولنا تھا، حالانکہ حدیث شریف میں لما اقترف آدم الخطیئۃ ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے مستدرک للحاکم میں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف 30ویں جلد میں اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے خطا کا ارتکاب کیا، اب ساتھ اجتہادی نہیں لکھا ہوا، لیکن چونکہ اصول یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوتی ہے، لیکن میں نے تو ذکر کیا تھا صرف خطا اجتہادی ہی نہیں بلکہ اس کی اگلی قسم بھی ذکر کی تھی کہ خطا اجتہادی کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ ہوتی ہے جو برقرار رہتی ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خطا اجتہادی تھی، جو کہ عیب نہیں تھی، گناہ نہیں تھا، ایک ثواب تھا، مگر وہ خطا اجتہادی برقرار رہی. مگر ایک خطا اجتہادی وہ ہوتی ہے جو برقرار نہیں رہتی، اور پھر اس کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ ہے جو سریع الزوال ہے، دوسری وہ ہے جو بطیء الزوال ہے، یعنی زائل ہوتی ہے. ایک یہ فوراً ہو جاتی ہے، دوسری یہ ہے کہ کافی دیر کے بعد ہوتی ہے. تو میں نے تو سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام و مرتبہ کے پیش نظر اگلا جملہ بول کے کہ جب حدیث سنی تو سر تسلیم خم کر لیا کہ خطا اجتہادی تھی، اجتہادی کی وہ قسم جو باقی نہیں رہتی، پھر اس کی وہ قسم جو دیر سے نہیں سریع الزوال فوراً زائل ہو جاتی ہے. یہ جملہ میرا میں ہفتہ بعد نہیں بول رہا، اسی تقریر میں ہے، کیونکہ میں 14 صدیوں کا عقیدہ بیان کر رہا تھا، اور ان لوگوں نے سمجھا کہ شاید سبقت لسانی سے لفظ نکل گیا ہے اور اب ضد کر بیٹھا ہے، واپس نہیں لے رہا. تو یہ معاملہ تھا کہ کس پس منظر میں نے بولا، اپنی طرف سے بھی نہیں، پھر پیر صاحب کی عبارت پیش کر کے اس کی تشریح میں بولا. تو یہ جو اٹھتا ہے ارشد سید کاظمی شاہ صاحب زیدہ شرفہ سمیت وہ سمجھانا شروع ہو جاتا ہے کہ خطا کی نسبت کرنے کی ضرورت نہیں، مسئلہ فدق تو ویسے بھی بیان ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں یہ تو ہمارا موضوع ہی نہیں. میں خود کہتا ہوں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کرتے ہوئے لفظ خطا کی کوئی نسبت کی ضرورت ہی نہیں. اور ابھی میں بتاؤں گا یہ جو میرے ناصح ہیں مفتی محمد اشرف القادری مجھے تو نصیحت کر رہے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں، آپ نسبت کر گئے ہیں، اور نسبت بھی اس بات اور وقوع والی کر گئے ہیں. اس رستے میں جو نکلے گا پتہ تو اس کا چلے گا. تو اب یہاں پر میں نے جواب دیتے ہو کیا تھی صورتحال روافض کا جو اعتراض ذکر کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ لکھا اس کے بعد اتنے سالوں میں شاید جو اس وقت زندہ لوگ ہیں ان میں سے کسی نے بھی کبھی یہ جواب نہیں دیا. اعتراض کر کے دیا ہوتا تو انہیں پتا ہوتا کہ یہاں سے گزرنے کی مشکلات کیا ہیں. عام چال نہیں، یہاں خاص رستہ ہے، تو یہاں عام چال کے تقاضے نہ دیکھو، یہاں مجبوری ہے جواب کی. حملہ ہے پورے دین پر. کیا حملہ ہے کہ روافض اس کے ذریعے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت زائل کرنا چاہتے ہیں. یہ باقاعدہ ان کی دلیلوں میں لکھا ہے، شرح مقاصد جو ہمارے عقیدے کی کتاب اس کی 8ویں جلد میں، کہ ان کی چوتھی دلیل یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہیں،
معاذ اللہ. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ان میں خلافت کی اہلیت نہیں. تو انہوں نے پہلا کیا بننا تھا، یہ تو چوتھا بھی نہیں بن سکتے معاذ اللہ، ان میں اہلیت نہیں. کیوں اہلیت نہیں؟ فدق کے مسئلہ سے. تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ آیت تطہیر جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، وہ آیت تطہیر انما یرید اللہ والی. تو وہ کہتے ہیں سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو معصومہ ہیں، ابو بکر صدیق غیر معصوم ہیں. تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصومہ ہیں تو وہ تو خطا کر ہی نہیں سکتی. یہ روافض کا نظریہ، یعنی ان کے نزدیک معصوم اجتہادی خطا بھی نہیں کر سکتا، اور ان کے نزدیک معصوم کا درجہ نبی سے بھی اوپر ہے معاذ اللہ. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا تو معصومہ ہیں، وہ تو خطا کر ہی نہیں سکتی، اور ابو بکر صدیق معصوم نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ خطا کر سکتے ہیں. تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا تو فرمان نبی علیہ السلام کی طرح ہے جو کہ معصومہ ہیں. تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اگلے لمحے ہی ماننا چاہیے تھا، کیونکہ سجدہ پاک تو خطا کر ہی نہیں سکتی. اب جب انہوں نے نہیں مانا، نہیں دیا، تو معاذ کہنے لگے انہوں نے ظلم کیا. اور پھر آگے لا ینال عہد الظالمین آیت پڑھ کے کہتے ہیں ظالم بندہ تو خلیفہ بن ہی نہیں سکتا. تو جب وہ تھے معاذ اللہ ظالم تو ان کا جمع کیا ہوا قرآن کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ فدق سے قرآن تک عملہ ہے. اس کا ذکر کر کے میں جواب دے رہا تھا. اب ان میں سے کوئی بندہ جن میں پہلے بھی کہا کہ تم دلیل جو دی اس کے ساتھ ملا کے جواب، کیونکہ سوال جواب میں ماخوذ ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ جس وقت یہ کہتے ہیں تمہارے پاس قلم ہے، تم کہتے ہو نہیں، اگرچہ تم یہ نہیں کہا کہ قلم نہیں، یہ نہیں بولا، صرف نہیں کہا، تو جس کا سوال تھا وہی جواب میں بھی ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نہیں کہہ کے کہہ رہا ہے میرے پاس روٹی نہیں، کیونکہ جب پوچھا سوال قلم کا گیا ہے تو جواب میں بھی وہ چیز ماخوذ ہوگی. تو اس بنیاد پر حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو جواب ہے وہ دلیل کے ساتھ ملا کر کوئی ذکر کرے تو پھر بتایا کہ وہ میرے والی تشریح کے علاوہ کیا تشریح کرتا ہے. یعنی جب وہ پورے دین پہ حملہ کر رہے ہیں رافضی اس طرح کہ چونکہ سجدہ تو خطا کر ہی نہیں سکتی، معصومہ ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم نہیں ہیں، تو انہوں نے نہیں دیا تو پھر معاذ اللہ ظلم کیا. اب پیر میر علی شاہ صاحب ظلم کی نفی کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ نہیں رہنے دینا چاہتے کہ یہ جھوٹا اعتراض حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ برقرار رہے. تو جب وہ سوال میں کہتے ہیں وہ خطا نہیں کر سکتی تو نہیں کر سکتی تو ابو بکر صدیق ظالم ہے معاذ اللہ. تو اب حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو مجبوری تھی کہ کہتے کر سکتی ہیں، یہ امکان خطا انہوں نے ذکر کیا، یہ تھی مجبوری، ورنہ جواب ہی نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے بار بار 4 بار اس کا ذکر کیا کہ ہم آیت تطہیر مانتے ہیں، مگر آیت تطہیر کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے خطا نہیں ہو سکتی. 4 بار انہوں نے لکھا. کیوں؟ اب یہ تھا جواب اس کے بغیر بن نہیں سکتا تھا. تو اس بنیاد پر یعنی جس مقام کی بحث ہو رہی ہے اس کی طرف دیکھتا ہی کوئی نہیں، اور مجھے نصیحت کر رہے ہیں کہ اس کے بغیر بھی ذکر ہو سکتا ہے. اور میں حیران ہوں کہ یہ بڑے محترم ہے مفتی محمد اشرف القادری، لیکن ان کو کسی نے غلط رستے پہ ڈال دیا، اور وہ مجھے پتا ہے کہ کیسے کس نے کیا، لیکن یہ جو لفظ بول گئے ان سے تو بڑا مسئلہ بن گیا ہے. سب سے پہلے تو یہ مجھے سمجھانا چاہتے تھے کہ خطا کی نسبت نہ کرو، حالانکہ جہاں انہوں نے سمجھا ہوا ہے کہ میں نے کی وہاں میں نے کی نہیں، وہاں تو میرے نزدیک خود بھی جائز نہیں. 2 مرحلوں میں کہ مطلقاً ذکر ہو یا باغ فدق کا ذکر ہو، میرے نزدیک تو یہ جوابی طور پر پورا دین بچانے کے لیے، اور وہ بھی مشروط، وہ بھی خاص نیک معنی میں، اچھے معنی میں. اور ان کا ذرا آپ یہ کلپ سنیں. میرا یہی موقف ہے کہ یہ خطا تھی ہی نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ خطا ممکن نہیں ان سے، خطا یہ تو اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے کہ ان سے خطا ممکن ہے، خطا ممکن ہے، ہو سکتی ہے خطا ان سے، لیکن اللہ پاک اس کے اوپر اپنی حفاظت کی چادر جو ہے وہ تان کر
تو اس خطا سے ان کو صاف کر دیتا ہے، ہاں جی، اس سے رجوع کروا دیتا ان کا۔ اب اس میں تم نے دیکھا کہ یہ فرما رہے ہیں میرا موقف یہ ہے کہ یہ خطا تھی ہی نہیں، یہ خطا تھی ہی نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ خطا ان سے ممکن نہیں، ان سے خطا تو اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے کہ خطا ممکن ہے۔ اب نسبت کی ہے یا نہیں کی؟ ان سے یعنی سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کہ ان سے اتفاق اہل سنت کا کہ خطا ممکن ہے۔ تو اول تو یہ جو جملہ یہ بول رہے ہیں اسی پر ہی دیکھیں کہ کتنی گالیاں ان کو پڑیں گی، کہ یہاں تو اب ایسے لوگ بھی ہیں سنیوں کے اندر جو شمار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں سیدہ پاک تو ہیں ہی معصومہ، اور یہ عقیدہ جو بتا رہے ہیں لیکن بات صحیح کر رہے ہیں، لیکن چونکہ میرے والے رستے پہ آئے ہوئے ہیں میرا رد کرنے کے لیے، تو حصہ ان کو بھی اب ملنا شروع ہو جائے گا اس پر کہ خطا ممکن ہے۔ آگے کیا ہے؟ ہو سکتی ہے خطا ان سے، لیکن اللہ پاک نے اس کے اوپر اپنی حفاظت کی چادر جو ہے وہ تان کر تو اس خطا سے ان کو اللہ تعالیٰ صاف کر دیتا ہے۔ صاف کسے کیا جاتا ہے؟ یعنی صاف کے لفظ میں ایک تقاضا ہے، صاف کے عمل سے پہلے وہ ماننا پڑے گا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آپ یہ کہتے ہیں میں نے برتن صاف کر دیا ہے، آپ کہتے ہیں میں نے چادر صاف کر دی ہے، قطع نظر سجدہ پاک کے مقام کے علیحدہ ایک مثال کے طور پر لفظ صاف کے لحاظ سے، تو صاف کرنے سے پہلے تو ملوث معاذ اللہ ماننا پڑے گا، تو وہ تب ہوگا جب خطا کا وقوع ہوگا، ورنہ صاف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ صاف والا لفظ کیوں بولا؟ اور پھر اگلا لفظ تو معاذ اللہ اتنا خطرناک بول دیا، وہ کیا ہے؟ اس سے یعنی جو کچھ ہوا اس سے اللہ رجوع کروا دیتا ہے، رجوع کروا دیتا ہے۔ نکلے تھے مجھ سے رجوع کروانے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو پہنچ کہاں گئے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کی بات کر رہے ہیں، کہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر حفاظت کی چادر تان دیتا ہے، اور اگر کوئی ایسی چیز ہو جائے تو اللہ ان سے رجوع کروا دیتا ہے۔ یہ پھر ایک بار یہ جملہ سنیں، میرا یہی موقف ہے کہ یہ خطا تھی ہی نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ خطا ممکن نہیں ان سے، خطا یہ تو اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے کہ ان سے خطا ممکن ہے، خطا ممکن ہے، ہو سکتی ہے خطا ان سے، لیکن اللہ پاک اس کے اوپر اپنی حفاظت کی چادر جو ہے وہ تان کر تو اس خطا سے ان کو صاف کر دیتا ہے، ہاں جی، اس سے رجوع کروا دیتا ان کا۔ تو اس سے رجوع کروا دیتا ہے، اس سے رجوع کروا دیتا ہے، یعنی جو کام ہوا اس سے رجوع کروا دیتا ہے۔ تو رجوع کس سے کروایا جاتا ہے؟ نیکی سے۔ رجوع کا لفظ مستلزم ہے کم از کم نامناسب کو، اس کے بعد ہے خطا۔ تو رجوع ماننا یہ مجھے سمجھانے اچھا نکلے ہیں کہ کوئی چیز ان کے ذمے مان گئے ہیں تو پھر ہی کہتے ہیں کہ اللہ رجوع کروا دیتا ہے، باقی نہیں رہنے دیتا۔ تو یہ میرا جملہ سن کے ہی تو آپ سمجھ جاتے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں نے تو رجوع والا بولا ہی نہیں، میں نے تو فوراً بول دیا کہ جب جن کے جگر کا ٹکڑا تھیں ان کی حدیث سنی تو سر تسلیم خم کر لیا، اور آپ کہہ رہے ہو رجوع کروا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تو کچھ ہوتا ہے تو پھر رجوع کروا دیتا ہے، یہ جملہ آپ نے کیسے بولا؟ اور اب دیکھتے ہیں کہ اس پر آپ کو کتنی گالیاں پڑتی ہیں۔ رجوع کا لفظ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بول دیا کہ اللہ نے ان پر حفاظت کی چادر جو تان رکھی ہے، یعنی محفوظ عن الخطا ہے۔ تو محفوظ عن الخطا کا آپ یہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ تو اس خطا سے اب اگلے لفظ سارے بتاتے ہیں کہ آپ ان کا وقوع مان رہے ہو،
تو اس خطا سے ان کو صاف کر دیتا ہے. تو پہلے خطا مانی نا، پھر صاف کر دیتا ہے، اس سے رجوع کروا دیتا ہے. پہلے خطا مانی، وقوع خطا، امکان ہی نہیں صرف، اور پھر ان کا یا جو بھی طریقہ کار ہو تو خطا تو تھی ہی نہیں، کیونکہ رجوع جو ہو گیا ہے. خطا تو تھی ہی نہیں، کیوں؟ رجوع جو رب نے کروا دیا ہے. تو وہ جو لفظ میں نے فوراً ساتھ بول دیے تھے تو میرے ذمہ اب بھی تو ڈال رہے ہو کہ میں خطا مان رہا ہوں. میں نے تو جو مشروط وقت میں یہاں، آپ تو کوئی جواب ہی نہیں دے رہے شیعوں کو، ویسے ہی آپ نے یہاں تک کہہ دیا. تو میں نے تو جوابی طور پر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لفظوں پر بات کرتے ہوئے جوابی طور پر مشروط طریقے سے، خاص معنی میں کہ جس کو صاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں، جہاں رجوع کی ضرورت ہی نہیں، وہ چیز مانی تھی، اور وہ بھی یک لمحہ. اور پھر جب سنا تو قبول کر لیا. اس واسطے میں کہتا ہوں یہ تیسرے مرحلے میں بھی میں تو وہ بیان کر کے بھی میرا دل اور میری زبان یہی کہہ رہی ہے بے خطا بیدا زہرا رضی اللہ تعالی عنہ. اور آپ تو رجوع تک پہنچ گئے کہ اللہ ان سے رجوع کرواتا ہے. یا تیسرا کوئی اور طریقہ ہے کہ اللہ اس خطا سے ان کو کیسے صاف کرتا ہے. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اس لیے کوئی نہیں نکلا وہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو سمجھانے کے لیے. ابھی سید اسد صاحب کو بھی میں نے دیا ہوا ہے ہوم ورک. تو میں قبلہ مفتی صاحب مفتی محمد اشرف القادری حافظہ اللہ تعالی سے بصد ادب یہ پیش کر. اب یہ میرا کوئی نہ کہ یہی میرے ذمہ لگایا ہوا ہے کہ انہوں نے بڑی بے ادبی کی ہے بزرگوں کی. میں تھوڑی سی اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ میرا یہ طریقہ ہے کہ جب کوئی بڑا مہمان آتا ہے تو میں گیٹ پہ استقبال کرتا ہوں. ہم نے تیاری کی اور صرف یعنی تقریباً وہ جو بڑا ایئر کولر جنریٹر والا ہوتا ہے جس سے پورا ہال ٹھنڈا ہو، حالانکہ لگے ہوئے تھے اے سی. تو میں نے کہا کہ ٹھنڈے ماحول میں بات ہو بزرگوں سے، فروٹ کا اہتمام، مشروبات کا اہتمام، کھانے کا اہتمام، یہ سب کیا بے ادبی تھی؟ اور پھر ہم نے نشستیں بنائی. حالانکہ یہ جس کرسی پہ میں بیٹھا ہوں یہ ایک ہی ہے ادھر. تو میں نے کہا کہ اونچی میز ہو اور کرسی اور میں بیٹھوں اس طرح تو مجھے زیب نہیں دیتا. میں نے کہا سارے صوفے ایک طرح کے ہونے چاہیے، کوئی امتیازی نہیں ہونا چاہیے، اور صرف ایک میرا نہیں یہاں ہونا چاہیے بلکہ سارے مشائخ کے یہاں ہونے چاہیے. یہ سب بے ادبی کے لیے تھا. اور پھر کس وجہ سے میں استقبال نہ کر سکا کہ میں سوئے ہی نہیں. مجھے یہ تھا کہ وہ دور دراز سے آ رہے ہیں تو میں ان کے آنے تک جو مسئلہ ہے، موقف میرا، میں سارا لکھ کے ان کو دوں تاکہ فوراً ہر ایک کے سامنے کاپی ہو، وہ پڑھیں. تو میں نے وہ تیار کیا. یہ مفتی عبد الکریم جلالی صاحب اس کو کمپوز کر رہے تھے. تو اس صورتحال میں یعنی وقت عصر کا جو ہے وہ تقریباً ہو گیا. میں نے آصف صاحب سے پوچھا کہ مہمان جو ہیں کہاں تک پہنچے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کوئی جو ہے وہ موٹر وے پہ ہے، کوئی فلان جگہ پہ ہے، کوئی فلان جگہ پہ ہے. تو میرا یہی خیال تھا کہ مغرب تک سارے پہنچیں گے، چونکہ بتایا جا رہا تھا دور دور ان کے آنے کی جگہ. اور یہ حضرات جو اچانک آئے انہوں نے کوئی اطلاع بھی نہیں دی ہوئی تھی کہ ہم اکٹھے ہی اچانک آ رہے ہیں. تو میں یہ پوچھ کے کہ وہ ابھی تو کافی دور ہیں، تو تقریباً 5:15 بجے میں غسل کرنے کے لیے باتھ روم میں داخل ہوا. اتفاق یہ ہے کہ جو ہی میں غسل کرنے کے لیے داخل ہوا اچانک ہی سارے حضرات اکٹھے ہی آ گئے. یعنی وہ جو دور والے تھے وہ تو پیچھے ہی تھے. ابھی یہ چند حضرات جو آپس میں رابطے میں تھے اور کہیں قریب اکٹھے تھے تو اچانک سارے اکٹھے ہی آ گئے. اب میں تھا باتھ روم میں. اب یہ بھی چونکہ ایک میرا گناہ کبیرہ بنایا ہوا ہے لوگوں نے کہ اس نے میں جو ہے دیکھو نکلے ہی نہیں باہر، ہم اتنا بیٹھے رہے، وہ حضرت صاحب باہر ہی نہیں آ رہے تھے. تو میں تھا غسل خانے میں. تو آصف علی صاحب جنہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ابھی سارے دور ہیں اور ابھی ٹائم لگے گا، مغرب تک اکٹھے ہوں گے، انہوں نے پھر میرے فون پہ تقریباً 8 کالیں کی. میں غسل کر رہا تھا.
بالآخر انہوں نے مولانا محمد عابد جلالی صاحب کے بیٹے کعب کو گھر بھیجا کہ آپ بلا کے لاؤ، مہمان آ گئے. تو وہ گیا تو اس نے آگے بتایا کہ وہ تو ابھی نہا رہے ہیں. اب میں باہر نکلا، نماز عصر ادا کرتا فوراً آیا تو اتنے میں ان حضرات کے لحاظ سے تو تاخیر ہو بھی چکی تھی. تو میں ہر ایک کو اس کی نشست پر جا کے ملا، اور میں کرسی صدارت پہ نہیں بیٹھا. ایک حضرت صاحب نے وہ بھی تبصرہ کیا. تو یہاں 2 میزوں پر کتابیں تھیں. اصل جو ہی وہ آئے، یہ بھی کہیں توہین نہ ہو جائے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ میز لگے ہوئے ہیں، ہر میز پر کاپیاں رکھی ہوئی ہیں. یعنی ہم نے تو بڑی علمی نشست کا اہتمام کیا ہوا تھا. ادھر یہ LCD کے کوئی چیز سنانی پڑے تو وہ یہ کیوں کاپیاں رکھی ہوئی ہیں، یہ LCD کیوں لگائی ہوئی، یہاں کیا ہونا ہے، یہ ہمارے کارکنوں کو کہہ رہے تھے. تو آپس میں یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ ہم نے جانا ہے، بس ایک بات کرنی ہے اور اس کے بعد کوئی بات ہی نہیں کرنی. تو میں جب آیا تو میں سلام لے کے سب سے تو میں نے کہا کہ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور یہ کتابوں میں سے 1-2 میں نے ساتھ والے کمرے میں لے جا کر وہ جو کمپوزنگ ہو رہی تھی وہ مکمل کرنی تھی. میں وہ کتاب لینے کے لیے اس کرسی پہ، چھوٹی کرسی پہ ایک پہ بیٹھا تو میں نے ہنستے ہنستے کہا کہ میں نے جو تیاری کی میں ذرا کتابیں اکٹھی کر رہا ہوں، آپ بھی اپنی تیاری کر لیں تاکہ پھر بات ہو جائے. اور ساتھ میں نے یہ کہا کہ آپ نے جو مجھ سے کروانا ہے کہ آپ اس طرح کی تبدیلی کریں اپنے موقف میں، آپ آپس میں مشورہ کر کے وہ مجھے تحریراً دے دیں کہ آپ یہ تبدیلی کریں، یہ تحریراً آپ دے دیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل آپ بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے کہ یہ ہم نے لکھ کے دیا تھا. میں بھی کہوں گا کہ میں نے ویسے نہیں کیا، انہوں نے لکھ کے دیا ہے، تو آپ تحریر لکھیں، نیچے دستخط کریں کہ یہ تم کرو. آگے میں دیکھوں گا کہ کیا شریعت کرنے دیتی ہے یا نہیں کرنے دیتی، تو میں وہ وضاحت کروں گا، کیونکہ بڑا اہم کام ہے، پورے دین کا مسئلہ ہے. یہ ویسے لفظ نہیں نکلے ہوئے، یہ پیچھے اصول ہیں. تو میں نے بڑے ادب سے کہا کہ آپ جو ہے وہ اس پر لکھیں. یہ سارے حضرات ہمارے شفیع جلالی صاحب، علامہ حیدری صاحب سب جانتے ہیں. تو یہ میں نے عرض کیا، اور اس میں یہ بھی تھا کہ آپ اگر لکھ کے نہیں دیتے، جو پیچھے بھی رستے میں ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو اور لکھوانا تھا. تو میں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ وہ حضرات بھی آ جائیں تو نماز مغرب کے بعد پھر بیٹھ جائیں گے، تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا مغرب میں، تو پھر لمبا ہے، آخر میں کھانے کا اہتمام ہے، تقریباً 9 بجے تک سارا اجلاس ختم ہو جائے گا. تو بالکل سارے پہلو سامنے رکھ کے تو ہم نے اس کا ایک فیصلہ کرنا ہے. تو حضرت قبلہ حافظ محمد عبدالستار سعیدی صاحب زیدہ شرفہ وہ کہنے لگے کہ میں تو بیمار ہوں، میں تو چلا جاؤں گا. میں نے کہا نہیں حضرت، ہم آپ کو ساتھ والے کمرے میں بٹھا کے آپ کے پاؤں دباتے ہیں، یہ بے ادبی ہے میری. ویسے دبانا تو بے ادبی ہے لیکن پاؤں دبانا تو نہیں نا بے ادبی. تو میں نے کہا یہ ساتھ والے کمرے میں آپ کے پاؤں دباتے ہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ جلدی تو اب آپ میرا موقف سنیں گے ہی نہیں تو کس طرح کوئی بات آگے چلے گی. آپ مجھے سمجھائیں، پوچھیں، سب کچھ ہوگا. تو بہرحال ان سب نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اپنا موقف لکھتے ہیں. میں اٹھ کے ساتھ والے کمرے میں، یہ مفتی عبدالکریم جلالی صاحب کہ یہ آپ کمپوزنگ مکمل کریں، یعنی میں نے اتنا ہوم ورک کیا ہوا تھا کہ سارا لکھا ہوا ان کے سامنے رکھوں. میں ابھی وہیں تھا کہ سارے حضرات وہیں تشریف لے گئے. تو میں نے اٹھ کے پھر استقبال کیا، پھر بٹھایا. تو وہاں میں نے یہ کہا کہ آپ نے وہ لکھ لی ہے تحریر؟ وہ کہتے لکھی تو نہیں ہے. تو میں نے کہا وہ آپ وہ لکھ دینا تاکہ اس کے لحاظ سے. انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی دوسری بات نہیں سننی، نہ سننی ہے نہ سنانی ہے، بس ہم صرف رجوع چاہتے ہیں. تو میں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ ہیں حق پر ہیں آپ، لیکن ہم رجوع چاہتے ہیں. یہ گواہی مفتی سعید قمر سیالوی صاحب بھی دیں گے جیسے انہوں نے دی بھی ہے، اور مفتی عبدالکریم جلالی صاحب بھی تھے اس وقت ساتھ، وہ بھی گواہی دیں گے. اب میں حیران تھا کہ حق سے رجوع کیسے کروں.
کبھی حق سے بھی کسی نے رجوع کروایا ہے کہ مجھے حق بھی کہہ رہے ہیں کہ تم حق پر ہو اور ساتھ یہ کہ تو رجوع بھی کرو؟ تو بہرحال میں نے کہا کہ آپ مجھے لکھ کر دے دیں، تو اور اس میں ساتھ میں نے یہ بھی کہا، یہ بھی شاید میری بے ادبی ہے میری طرف سے ان کی، کہ میں نے کہا آپ مجھے سمجھا دیں۔ یہ سامنے چند کتابیں تھیں، وہاں پر بھی میں نے کہا آپ مجھے، میں نے خزائن العرفان نکالی، اس بات کا مجھے آپ جواب دیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں خزائن العرفان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان سے خطا اجتہادی ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سے۔ تو میں نے یہ درخواست کی کہ نبوت کا مقام اہل بیت علیہم رضوان کے مقام سے اوپر ہے، تو اگر ہم سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے ایک چیز مانیں تو توہین نہ ہو، وہ سارے اکابر کھیں، اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے وہی چیز مانیں تو اسے توہین سمجھا جائے، تو یہ کون سا عقیدہ بن جائے گا؟ یعنی کیا یہ غیر نبی کو نبی پر فضیلت دینا نہیں ہے؟ غیر نبی کو کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی شان تو بہت بڑی ہے مگر نبیہ تو نہیں ہے نا، معصومہ نہیں ہے۔ اب معصوم عن الخطا حضرت آدم علیہ السلام سے جو چیز جس کا وقوع مانا جا رہا ہے، خطا اجتہادی کا وقوع، ادھر سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کی نفی کو لازم قرار دیا جا رہا ہے کہ نفی کرو، رجوع کرو، اگر تم اس کی نسبت کرو گے تو گستاخ بن جاؤ گے، تو پھر یہ تو دوسرے معنوں میں جا کر جو ہے وہ یہ عقیدہ بنے گا کہ معاذ اللہ کہ جس طرح لفظی غیر نبی کو نبی پر ترجیح دیتے ہیں وہی بات لازم آ جائے گی۔ تو اس کی وضاحت ہو جائے، میں نے کہا یہ میں رجوع کر کے سائڈ پہ ہوتا جاؤں گا، اگر غلطی قرار دے کر رجوع کروں گا کہ بولا غلط گیا تھا، میں توبہ کرتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں، میں کہا یہ فوراً آگے جو پیچھے 14 صدیوں کے امام ہیں بات ادھر جائے گی، ان کی کتابوں سے وہ دکھائیں گے کہ یہ چیز جو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے توہین ہے تو پھر آدم علیہ السلام کے لیے بطریق اولا توہین ہوگی، جو کہ نبوت تو اونچا مقام ہے۔ تو پھر تمہارے فلاں 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 بزرگ جو ہیں 2-4 نہیں ہزاروں، انہوں نے تو لکھا ہوا ہے، تو پھر ثابت کرو انہوں نے رجوع بھی کیا تھا، اگر رجوع تو ظاہر ہے کہ رجوع کسی نے بھی نہیں کیا ہوا کیونکہ انہوں نے صحیح لکھا ہوا ہے۔ تو پھر جب رجوع ثابت نہیں ہوگا تو جو مجھ پہ فتویٰ لگ رہا ہے وہ سب پہ لگے گا معاذ اللہ۔ یہ گھر کی تو بات نہیں، یہ تو پھر چوک میں دنیا میں روافظ کہیں گے، خوارج کہیں گے، قادیانی کہیں گے کہ تم ہمیں کہتے ہو جس بیس پر تم نے جلالی کو کہا ہے کہ وہ رجوع کرے وہ غلط ہے، بات اسے واپس لو غلط قرار دے کر، تو پھر وہ جو جلالی بولے تو غلط ہے تو یہ فلاں فلاں اکابر بولے تو وہ کیوں غلط نہیں؟ میں نے کہا اتنا لمبا دروازہ کھولنا چاہتے ہو؟ یہ سوچ سمجھ کے مجھے یہ بھی کہا گیا کہ آپ یہ لکھ دیں کہ یہ فلاں 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 لوگوں نے مجھے یہ کہا تو میں نے اس طرح کر دیا۔ میں نے کہا یہاں بڑی بالیقین آپ کا مقام و مرتبہ ہے، مگر مجھے قرآن کہتا لا تازر وازرۃ وزر اخری، کہ قیامت کے دن یہ بات نہیں چلے گی کہ اگر مثلا کوئی گناہ ہو گیا آج عقیدے کے لحاظ سے، تم کہتے ہو ہم ذمہ دار ہیں، تو پہلے تو مجھے اس کی پوری سزا ملے گی کہ ان معاملات میں دوسرا کوئی ذمہ اٹھا ہی نہیں سکتا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو یہ ایسا تو نہیں ہوگا، یہ کوئی پلاٹ پرمٹ کا کوئی رستے کا تو مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ ہے دین کا۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ جو معروضات جو ہیں میں نے ان کے سامنے پیش کیں، اور پھر میں نے یہ کہا کہ آپ مجھے جو حکم فرمائیں میں وہ ماننے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا میں آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے، یہ بے ادبی ہے کہ میں نے قدموں پہ کہا قدموں پہ ہاتھ رکھ کے میں وہ مانوں گا، صرف یہ ہے کہ ایک ہی شرط ہے کہ وہ جو کچھ آپ کہیں وہ شریعت کے خلاف نہ ہو، وہ عقیدے کے خلاف نہ ہو۔
اب جس انداز میں نے بات کی تو ایک وہ بہت بڑا شرارتی ہے، وہ کسی کو فون پہ بتا رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں گستاخ ہوں تو سارے اکابر گستاخ ہیں، پہلے آپ ان سے توبہ کروائیں۔ اب بات میں کتنا فرق ہے کہ اگر میں نے غلطی سمجھ کے اس کو مجھ سے لیا تو دنیا کہے گی کہ یہی تو فلاں فلاں کی کتاب میں نبیوں کے لیے لکھا ہوا ہے، تو اب ان کا جواب دو، یہ لازم آئے گا۔ تو ہمیں کوئی کام کرنے سے پہلے سارا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ تھی وہ بات کہ جس کو یہ حضرت صاحب کی بلا مفتی محمد اشرف القادری بھی بڑا مجھے بار بار بے ادبی کا تانا دے کے کر رہے ہیں کہ انہوں نے بے ادبی کی، انہوں نے کوئی کہتا بدتمیزی کی۔ تو یہاں جو لوگ تھے بس کسی کو قرآن و سنت کے لحاظ سے آگے سے اشکال پیش کرنا، یہ جو آپ کہتے ہو کہ دو لفظوں کی بات آپ رجوع کرو، تو اس پر آگے یہ چیز مرتب ہو رہی ہے، تو پہلے سوچنا چاہیے کہ اس کا جواب پھر کون دے گا، اور وہ جواب پھر رکے گا نہیں، کیونکہ جو ہی ایک چیز کو غلط قرار دے کر تو وہ ہر کسی کے لحاظ سے غلط ہوگی، اگلے کہیں گے کسی کی زبان تم کیسے بند کر سکتے ہو، یعنی ہم گھر میں تو کہہ دیں گے کہ اشرف آصف جلالی کہے تو غلط ہے، سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں تو غلط نہیں، گھر کہہ سکتے ہیں، یہ کیسے جلالی کہے تو غلط ہے، مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد میں یہ لکھ دیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خطا کا ارتکاب کیا تو وہ غلط نہیں، جلالی کہے سجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو پھر بھی غلط ہے، اگرچہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ارتکاب اور خطا کے ساتھ اجتہادی کا لفظ بھی نہیں، وہ لکھ دیں پھر وہ غلط نہیں، چونکہ وہ ایک بڑی شخصیت، یہ گھر تو ہم کہہ سکتے ہیں، مگر اس دین پر تو ہر کوئی باس کرے گا، قادیانی بھی، یہودی بھی، نصرانی بھی، ناسبی بھی، خارجی بھی، رافضی بھی، تو کون جواب دے گا کہ جو اس بندے کے لحاظ سے غلط ہے تو دین تو سب کا ایک ہے، تو وہ سب کے لحاظ سے غلط ہے، ان کا رجوع بتاؤ، رجوع نہیں تو پھر معاذ اللہ وہ جو جملہ میرے بارے میں بولا جا رہا ہے وہ سب کے بارے میں وہ بولیں گے معاذ اللہ۔ تو یہ تھا کہ جو کروانا چاہتی ہو وہ لکھ کے دو، اور اس کی دو وجہ تھی تاکہ ریکارڈ رہے، اور پچھلے جو ہیں ان سے بھی رابطہ کر لو یا ان کو آ لینے دو، اور مغرب کی نماز پڑھ کے پھر آرام سے بیٹھ کے جو ہے یہ کرتے ہیں۔ تو یہ تھا سارا معاملہ جس کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا کر پیش کیا گیا، اور میں کبھی بھی یہ وضاحت نہ کرتا اگر اتنے بڑے بڑے آدمی جو ہیں وہ معاذ اللہ حقائق کے خلاف باتیں کرنا نہ شروع ہو جاتے تو مجھے کوئی اس وضاحت کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ تھا پس منظر اور یہ سارا معاملہ تھا۔ اب یہ جو حضرت صاحب جو ہیں ان کو میں یہ تصفیہ پیش کر رہا ہوں، اور یہ یعنی جو میرے ان سے ریکویسٹ ہے، یہ پہلی ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ حضرت صاحب جو کہ بات انہوں نے خود شروع فرما دی، تو تصفیہ کی عبارت میں پڑھ کر انہیں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ وہ کل ہی بڑے ادب سے، ہزارہا ادب سے سر جھکا کے دعوت دے رہا ہوں کہ وہ کل ہی اس پوری عبارت کو پڑھ کے مخالف کی دلیل اور حضرت سید صاحب کا جواب ان کو اپنے لفظوں میں بیان کر کے کہ یہ دلیل ہے ان کی اور یہ اس کا جواب ہے، اپنے لفظوں میں، چونکہ یہ ہے پورے دین کی حفاظت، اور یہ جواب دینا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کو ووٹ دینا ہے موقع پر، جو زمانہ آج مانگ رہا ہے، جب چینلوں پر معاذ اللہ ان کو ظالم کہا جا رہا ہے، یہ ہے ووٹ دینا، اور یہ ووٹ صرف مفتیان کرام علماء نے نہیں دینا، ہر مومن نے دینا ہے، یہ ہے گواہی دینا، آج عصر حاضر میں گواہی دینا صداقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، اور اللہ فرماتا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، یہ سب کے پاس گواہی ہے، ہر مومن کے پاس، تو سب نے دینی ہے۔ یہ قبلہ محترم آپ نے وضاحت فرمانی ہے کہ اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بموجب آیت تطہیر اہل بیت علیہم الرضوان کو پاک گردانا ہے، لہذا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟
رافضی، یعنی وہ کہتے ہیں وہ تو ناجائز کر ہی نہیں سکتی تھیں، تو ناجائز کیا ہے تو دوسری طرف والوں نے کیا ہے، وہ تو ناجائز کر ہی نہیں سکتی تھیں کیونکہ معصومہ تھیں۔ تو پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں، دونوں طرف ہی غیر معصوم تھے، دونوں طرف ہی، یعنی ان کا قرض نہیں لینے دیا روافض کی دلیل کا، بلکہ جواب دیا۔ اب یہ سارے بھولے بادشاہ ہیں حضرت قبلہ سید ارشد سید کاظمی سمیت کے اس کو جواب بنا کے نہیں پڑھ رہے، علیحدہ کر کے پڑھ رہے ہیں، تو یہ تو سوال کا جواب ہے، دلیل کا رد ہے، اس پس منظر میں اسے پڑھو۔ اور وہ کیسے ہے؟ سید پاک کہتے ہیں اس دلیل کا تفصیلی جواب آگے چل کر آیت تطہیر کی فصل میں دیا جائے گا، یعنی یہ ہم نے قرض نہیں رہنے دینا، تو اتنا انتظار بھی نہیں کہ آگے اگلے دن 4 دن بعد جو لکھنی تھی آیت تطہیر والی فصل، تو یہاں کہتے ہیں کہ یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے، ایسا نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو، کن سے؟ اہل بیت اطہار علیہم رضوان، بالخصوص سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا جن کا ذکر دلیل میں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی، عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی۔ تو قبلہ مفتی صاحب یہ ہے عبارت چھوٹی سی جس کی آپ نے وضاحت فرمانی ہے، تشریح فرمانی ہے کہ یہ مخالفین کا الزام ہے اپنے باپ پر کوئی نہیں رہنے دیتا، تو حضرت صدیق اکبر پہ ہم کیسے رہنے دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو یہ آگے اس کا جواب ہے جو پیر صاحب نے دیا ہے، اور یہ ہر بندے کو آنا چاہیے، کیونکہ ادھر سے تو ہر بندہ حملہ کر رہا ہے، بچوں تک، چینلوں پر، چوکوں میں۔ تو یہ قبلہ سے میری پہلی ریکویسٹ ہے۔ دوسری، چونکہ اگر مجھے عام لوگوں سے بات کرنی ہو جن کا اردو کا مطالعہ ہے، مثلا کوکب نورانی صاحب یا اس طرح، تو میں بالکل نہ پیش کروں۔ یہ قبلہ مفتی صاحب تو چونکہ ساری یعنی عربی علوم کے ماہر ہیں، تو میں ایک حوالہ بھی پیش کر رہا ہوں، میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اس کی بھی وضاحت کر دیں، کیونکہ میرے دل کو بہت ٹھیس پہنچی ہے کہ جب آپ نے یہ جملے کہ تم نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو ایذا پہنچائی ہے میرے بارے میں، قبلہ مفتی صاحب نے، تو اس بنیاد پر یہی اعتراض روافض نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی کیا ہوا ہے کہ فدق نہ دینا، یہ ایذا پہنچانا ہے۔ کس کو؟ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہیں، تو پھر جب ٹکڑے کو ایذا پہنچائیں تو کل کو پہنچائیں، تو آگے پھر ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ وہ آیت ساتھ لگا کے تو کہاں سے کہاں تک بات شیعہ لے جاتے ہیں۔ تو میں قبلہ مفتی صاحب سے یہ عرض کر رہا ہوں، الکوثر الجاری الی ریاض احادیث البخاری، جلد نمبر 6، اس کے اندر اس مسئلہ پر صفحہ نمبر 88 پر ایک سوال جواب لکھا ہے، اور میں جتنے اہل علم ہیں وہ اگر یہاں تشریف لائیں گے بشرطے کہ مجھے بتا کے آئیں تاکہ ان کا استقبال بھی کیا جائے اور پھر ان کے ساتھ بات بھی کی جائے، تو میرا کھلا یعنی میری دعوت ہے۔ اور جو بھی اپنے گھر بیٹھ کر، جس طرح مثلا سید اسد صاحب نے بیان کرنا شروع کر دیا ہے، مفتی صاحب نے، تو میرے پاس ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے ان سارے حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے کہ ٹھیک ہے گھر بیٹھے ہی آپ وضاحت کر دیں تاکہ یہ گراس روٹس تک بات نیچے جانی چاہیے بچوں تک کہ یہ ہے معصومیت کا مطلب، یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ، تاکہ جو اندھا دھند رفض آ رہا ہے اہل سنت میں اس کا رستہ بند ہو سکے۔ تو میں عبارت پڑھ دیتا ہوں، یقیناً عبارت اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ آپ کے لیے کوئی آسانی ہو جائے، آپ میرے استاذوں کے استاذ ہیں، ترجمہ نہیں کروں گا اس لیے کہ عام لوگ جو ہیں ان کی شاید یہاں تک سوچ نہ پہنچے، لیکن آخر جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا جا رہا ہے روافض کی طرف سے کیا گیا اور ان نے وہ اعتراض لکھ کے جواب دیا،
تو اس جواب کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سوال کیا گیا، عبارت فَإِن قُلْتَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بِدْعَةٌ مِّنِّي یریبنی ما رابہا وفی روایت من آزاہا فقد آزانی، یہ اعتراض ہے جس میں یہ ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہیں، جس نے انہیں ناراض کیا اس نے سرکار کو ناراض کیا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے انہیں اذیت دی اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی۔ تو معاذ اللہ رافضی کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ پاک کو جو فدق نہیں دیا تو اذیت دی، اور معاذ اللہ یہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا ہے، اور اس پر پھر آگے وہ اپنے سارے جھوٹوں کا جہان مرتب کر لیتے ہیں۔ جواب قلت لم یکن فعل ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ معہا ایذاء شرعا، کہ یہ اذیت نہیں تھی، فَإِنَّهُ دَلَّهَا عَلَى الصَّوَابِ۔ حضرت صاحب یہ میں نے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے یہ ترجمہ کر کے قوم کو بتانا ہے، ہاں کا مرجع کون ہے؟ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا، دلہ یدلو میں فاعل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثواب کا مطلب ہے درست، یہ ترجمہ کر کے آپ نے بتانا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور پھر آپ کو مجھ پہ کوئی شکوہ نہیں رہے گا، اور پھر آپ پر اعتماد کرتے ہوئے کتنے لوگ مان جائیں گے کہ یہ مقام ہی ایسا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا فدق نہ دینا۔ پھر میر علی شاہ صاحب نے تو یہ فرمایا کہ یہ محل شکایت نہیں، محل ستائش ہے، یعنی یہ ان کا اچھا کام ہے، اچھا کیا ہے نہیں دیا۔ کہ اتنے لوگوں کی تو یہاں بھی جان نکل جائے گی کہ جب نہ دینا اچھا کام ہے تو پھر مانگنے کے لحاظ سے معاذ اللہ کیا بولا جائے گا، جو تصفیہ کے اندر لکھا ہے کہ نہ دینے کی ستائش کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر نہ دینے کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں، فَإِنَّهُ دَلَّهَا عَلَى الصَّوَابِ۔ اور اگر ایک عام جو بات ہے کہ جب سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے مانگ ہی لیا تھا تو دے دیتے، کیا ہو جاتا ہے، یہ عام ہے۔ اور کچھ خواص کی یہ بات ہے کہ خصوصی اختیارات بھی ہوتے ہیں خلیفہ کے، تو ان کے تحت دے دیتے۔ جواب اس کی وضاحت وَلَوْ أَجَابَهَا إِلَى سُوَالِهَا كَانَ مَعْصِيَةً، اگر سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے دعوے پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دیتے تو کیا ہوتا؟ عربی میں لکھا کانا معصیتن، دینا معصیت ہوتا۔ فَإِنَّهُ دَلَّهَا عَلَى الصَّوَابِ وَلَوْ أَجَابَهَا إِلَى سُوَالِهَا كَانَ مَعْصِيَةً مِّن وَجْهَيْنِ۔ اگلا جملہ میں صرف اس میں سوال رکھوں گا، وضاحت اس کی مفتی صاحب کی بلا کریں گے کہ جو دینا معصیت تھا تو اس کے مانگنے پر کون سا لفظ ہم ادب سے بول سکتے ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دے دینا، وہ کہتے ہیں دینا جائز ہی نہیں تھا، دینا معصیت تھا۔ اب اس کے مقابل میں جو صورتحال ہے وہاں لفظ کی بلا مفتی صاحب نے سلیکٹ کر کے ہماری رہنمائی کرنی ہے۔ اب آگے کہتے ہیں معصیتم من وجہین، دو طرح سے معصیت تھی، میں لفظ معصیت ہی بول رہا ہوں۔ الاول مخالفت امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابطال صدقاتہ، الثانی انہ کان ما یعطی لفاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مالا حراما بلا خلاف۔ کروڑوں سلام ہوں سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی کو، بے گناہ بے خطا سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ لیکن قبلہ مفتی صاحب اب یہ جو دونوں سوال اور جواب میں دو وجہ بتائیں کہ دو لحاظ سے دینا معصیت تھا، اب یہ قوم کو سمجھانا آپ پہ قرض ہے، کیونکہ آپ نے خود یہ مسئلہ چھیڑ دیا اور یہ سمجھا کہ شاید سبقت لسانی سے ہو گیا ہے۔
نہیں، ہم نے نور ایمانی سے بات کی ہوئی ہے، اور یہ بہت ہم نے ذخیرہ رکھا ہوا ہے. ہم فضا میں کھڑے ہو کے بات نہیں کر رہے کہ طوفان بڑا تیز ہے تو کیا ہوگا. جب ہم مضبوط مقام پہ اللہ کے فضل سے کھڑے ہیں اور بہت لمبا چوڑا مطالعہ کر کے یہ موضوع بیان کیا تھا، اور یہ زلزلہ ہے باطل کے ایوانوں میں تہران تک، بلا وجہ نہیں. 2 دنوں میں 4 دنوں میں قومی اسمبلی ہر طرف قراردادیں منظور. اس کے پیچھے ایک بات ہے کہ ہماری ضرب سے کہاں کہاں تک درد ہوتا ہے. اب یہ حضرت قبلہ مفتی صاحب زیدہ شرفہ، اللہ آپ کو مزید صحت عطا فرمائے. کروڑا ادب سے میری یہ درخواست ہے، اور ایسی درخواستیں میں مزید حضرات کے سامنے بھی پیش کروں گا جو بھی اس موضوع پہ بولیں گے، چونکہ بڑے بھی ہیں. رہنمائی فرمائیں، مجھ سے معافی منگوائیں، میں معافی مانگوں، میں توبہ کروں. بوئے خطا بھی ہو جو میں نے کہا تو میں کروڑ بار توبہ کروں، لیکن میرٹ ہونا چاہیے. مستقبل میں اگلا جو معاملہ ہے باقی امت کا 14 صدیوں کا، وہ بھی سامنے ہونا چاہیے. یہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کا بھی لحاظ ہونا چاہیے. یہ تو نہیں کہ کہو کہ نہیں یہ عام بات ہے، کتابوں میں لکھا کا کسی کو آتا ہے، تو کچھ لوگوں کو آتا بھی ہے. وہ تو مستشرقین اورینٹلسٹ کو بھی آتا ہے، وہ بھی پوچھ سکتے ہیں تو اس سے کہ تمہاری پوری سلطنت قیامت تک کی امت کی قائم ہے، پورا دین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت پر، اور اگر معاذ اللہ وہ ظالم تھے تو ان کا اکٹھا کیا ہوا جمع کیا ہوا قرآن کیسے صحیح ہوگا؟ تو یہ تو ہر کوئی پوچھ سکتا. تو یہ دوسری ریکویسٹ تھی اس الکوثر الجاری کے لحاظ سے. اب ظاہر ہے کہ میں یہ جواب نہیں ان سے سنوں گا کہ میں عمر بڑی ہو گئی ہے اور میں بیمار ہوں، میں کچھ بتا نہیں سکتا. یقیناً وہ ایسا نہیں فرمائیں گے اور جواب دیں گے. تیسری بات جو بڑی ہی اہم ہے، میں حیران ہوں کہ میں نے تو 14 صدیوں کے اصول پر بات کی، مجھ پہ فتوے بھی لگے، وہ کیا کیا گالیاں دی گئیں. جو بیگانے ہیں وہ تو اپنی جگہ، وہ کالے کالے تو ویسے ہی ایسے ہیں، لیکن یہ جو سنی اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، اور ان میں بڑے بڑے اساتذہ ہیں، بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، تو کیا اللہ کا ہی کوئی حق نہیں بندوں پر؟ میں کب سے چیخ چلا رہا ہوں کہ جنازوں کا معاملہ ہے. اگر یہ باب فیض آباد میں جنہوں نے ایک نے دوسرے کو خدا کہا، دوسرے نے قبول کیا، اگر یہ یوں ہی مر گئے تو ان کا جنازہ کون پڑے گا؟ فتاوی رضویہ میں تو یہ ایسا بندہ مرتد ہو جاتا، اس کے پیچھے جماعت نہیں ہوتی، اس کا نکاح تجدید کرنی پڑتی ہے اس کی. میرے پاس سینکڑوں دلیلیں ہیں. تو شکر ہوا کہ بلا مفتی صاحب بول پڑے ہیں. پہلے تو ذرا اپنے بھائی کے نکاح کی تو بات کر لیں، ان کا جنازہ تو صحیح کروا لیں، کوئی پتہ نہیں کسی وقت فوت ہو جائیں. تو بول پڑے ہو حضرت، تو میرے پاس دلائل ہیں، مجھے بلا لو جہاں بلانا ہے. یہ میں حیران ہوں. اب یہ جو میرا رجوع اور یہ کہہ کے ہو حق پر رجوع کرو، تو جو کفر ہوا وہاں کیوں نہیں کوئی بولا؟ اور وہاں رجوع کروانے والی، وہاں ان کے استاذ بھی ان سے نہیں کہہ رہے اور مفتی اعظم بھی نہیں بول رہے. تو کیا غیر خدا کو خدا کہنے پر رب ناراض نہیں ہوتا؟ تو کیا ہم رب کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں؟ یہ بڑا مقام اہل بیت اطہار علیہم رضوان کا، مگر اللہ کا مقام تو اللہ کا مقام ہے. جن لوگوں نے وہاں بغاوت کی، یہ سارے پیران کرام، یہ سادات، یہ مفتیان کرام، ان کا کروڑ بار ادب، مگر مجھے شکوہ ہے کہ میرے اللہ کی توہین پر یہ کیوں چپ رہے. انہوں نے تو قراردادیں اب منظور کرا رہے ہیں میرے خلاف، تو جہاں اتنا بڑا گھپلہ ہو گیا، مجھے حق ہے کہ میرے خلاف قراردادیں کیوں نشان الوہیت کے لحاظ سے آج ان علماء نے جھنجھوڑا ان کو. افسوس ہے سب سے زیادہ مفتی محمد اشرف القادری کہ جن کی بغل کے ساتھ ان کا بھائی ہے، جن کے جنازے کا مسئلہ ہے. میرے پاس دلائل ہیں اور کوئی توڑ سکتا ہے تو میں لائیو کہہ رہا ہوں، جہاں چاہو میں ثابت کرتا ہوں. اور یہ نہیں کہ میں اپنی بڑائی کے لیے
ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے، ان کے جنازے کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ پہلی بات کا بھی آپ ذرا کلپ سن لیں۔ لوگ آنا فیہم آلہۃ الا اللہ لفسدتا، دو خدا بھی ہوں تو زمین و آسمان میں فساد پیدا ہو جائے۔ لبیک میں بھی اگر آپ دو خدا مانیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا، لبیک میں بھی اگر آپ دو خدا مانیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ پیر محمد افضل قادری بانی و سرپرستی اعلیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ مخاطب ہوں۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب بڑی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں۔ مناظرہ کا چیلنج انہوں نے کیا ہے اس بات پر کہ میں نے کہا کہ اگر دو خدا ہوں گے تو تباہی ہو جائے گی، اگر تم دو خدا بناؤ گے لبیک میں تو تباہی ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اس سے لزوم کفر آیا اور مناظرہ کا چیلنج بار بار کر رہے ہیں۔ بڑے دکھ کی بات ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خدا کا لفظ جو ہے یہ الہ کے لیے بھی آتا ہے۔ یہ میرے سامنے فیروز اللغات پڑی ہوئی ہے، اس کا معنی مالک بھی ہوتا ہے، آقا بھی اور حاکم بھی۔ تو جب الہ کا لفظ جو ہے اس کے لیے خدا ہو تو پھر الہ کے معنی میں ہوتا ہے، جب بندوں کے لیے ہو تو پھر آقا اور حاکم کے معنی میں ہوتا ہے۔ جیسے علی کا لفظ جو ہے اللہ کے لیے بھی آتا ہے، علی شیر خدا بھی علی ہیں، اور ہم اپنے بیٹوں کا نام بھی علی رکھ سکتے ہیں۔ داتا اللہ بھی ہے اور داتا حضرت داتا گنج بخش بھی ہیں۔ تو بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یہ دیکھا تم نے کہ کیسے غیر خدا کو خدا کہا گیا، اور لفظ خدا پر میں فتاوی رضویہ شریف سے 10 فتوے دکھا سکتا ہوں کہ پوچھا گیا اعلی حضرت سے جو مولا علی کو خدا کہے، آپ نے فرمایا وہ کافر ہے، مرتد ہے۔ کوئی اپنے پیر کو خدا کہے، اب یہ بھی ہے کہ لیڈر مانا مرشد کے معنی میں، آپ نے فرمایا پھر بھی اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، اگر وہ سن کے خوش ہوگا تو یعنی بولنے والا بھی مرتد ہو جائے گا، جس نے سن کے قبول کیا ہے وہ بھی ہو جائے گا، جماعت بھی پیچھے نہیں ہوگی۔ تو یہ اب دوسری بات، یقیناً ہم اہل سنت و جماعت، ہماری تاریخ ہے کہ ہم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ ہیں، لیکن اہل سنت کے سٹیج پر 2 بندوں کو نبی کہا گیا، مفتیان کرام کیوں چپ رہے؟ چلو اب تو بولیں کہ غیر نبی کو نبی کہنے والا وہ کتنا مجرم ہے، اور جنہیں کہا جا رہا ہے اور انہوں نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا، تو ان کا کتنا جرم ہے۔ ہم بغیر کسی ثبوت کے نہیں کہہ رہے، ہمارا دل چل رہا ہے، ہماری تاریخ پہ حملہ ہو رہا ہے، ہمیں قادیانی تانا دے رہے ہیں۔ ارے توحید کے مسئلے پر جو میں نے جنگ لڑی ہے اور لڑ رہا ہوں، مجھے وہ توصیف چڑیا گھری بار بار ان کے کلپ دکھاتا ہے کہ تو میرے ساتھ خدا کے مسئلے پہ لڑ رہا ہے، یہ دیکھو تمہارے لیڈروں نے اپنے آپ کو کہا ہوا ہے۔ اور وہ پیر افضل، یعنی پیر ویسے جو وہ دعوے دار ہے، میں نہیں کہہ رہا، تو وہ کلپ جو ہے، کلپ اس کا، وہ کہتے ہیں دیکھو، وہ تو کہہ رہے ہیں جس طرح بندے کو بھی مولا کہہ سکتے ہیں، اللہ کو بھی مولا کہہ سکتے ہیں، ایسے ہی بندے کو بھی خدا کہہ سکتے ہیں، اللہ کو بھی خدا کہہ سکتے ہیں۔ اور ہم نے اپنا جگر پگھلا کے 60-70 گھنٹے تقریر کی ہوئی ہے مختلف نشستوں میں کہ مولا اور خدا کا جدا جدا حکم ہے، مولا اور خدا کا ایک حکم نہیں ہے۔ خدا اللہ کی ٹرانسلیشن ہے، جبکہ مولا ٹرانسلیشن نہیں ہے۔ اس واسطے جس وقت فارسی میں ترجمہ شروع ہوا قرآن کا، کتنی صدیاں پہلے، آپ کوئی ترجمہ فارسی کا دیکھ لیں تو کسی جگہ بھی لفظ اللہ کا ترجمہ مولا نہیں ملے گا، خدا ہی ملے گا، کیونکہ مولا علیحدہ چیز ہے۔
یعنی مولا کا غیر اللہ پہ اطلاق ہو سکتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، مگر خدا کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر پوری امت کے میں سینکڑوں حوالے دکھا سکتا ہوں، میں فضائی بات نہیں کر رہا۔ تو یہ صورتحال ہے، میں حیران ہوں کہ ایمان اور دین کی بنیاد پر اگر ہوتا تو یہ آج جو تحریک رجوع شروع ہے، تحریک رجوع، اگر اس کے پیچھے جو ہمارے مقدس عظیم لوگ ہیں اخلاص والے، ان کو ہٹا کے باقی جو دور دور شور ڈال رہے ہیں، توہینیں ایف آئی آریں کاٹ رہے ہیں، یہ اکثر تو بابے کے اتحادی ہیں۔ اور اس موقع پر انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ ٹھیک ہے دوسرے مار رہے ہیں تو ہم بھی چار چار لگا لیں۔ ان کی موجودگی میں معاذ اللہ مجھ پہ لعنتیں کی گئی ہیں، شرم ان کو نہیں آئی کہ روکنا کتنا ضروری ہے۔ تو اب یہ اس موقع پر کہ جب ایک بہت بڑے مسئلہ کے حل کے لیے امت کی علماء میں تڑپ ہے، اور یقیناً اس مسئلے کا حل ہم نے تو پیش کر دیا ہے، ہم نے پیش کر، اصل مسئلہ یہ ہے کہ سنتا کوئی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیش کردہ حل سننے کا کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ صرف فون سنتے ہیں اغیار کے، کچھ رافضیوں کے، کچھ نیم رافضیوں کے، کچھ وزیروں مشیروں کے، تو اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ چل جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ صورتحال بنی ہوئی ہے، تو یقیناً سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام، یقیناً حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، اس پر پہرا دینا بڑا ضروری ہے، بڑا ضروری ہے، بڑا ضروری ہے۔ مگر پہلا حق رب ذوالجلال کا ہے اور دوسرا حق آمنہ کے لال کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہاں پہ حملہ ہوا ہے اور کسی نے میری نہیں سنی، میں تڑپ تڑپ کے دلیلوں کی روشنی میں، یہی میرٹ ہے کہ آگے سے گالیاں پڑیں تو کوئی نہ بولے، کوئی شریف بندہ ہو تو سارے چڑھائی کریں، کوئی پیچھے کچھ اور ہو تو ادھر کوئی بھی نہ بولے۔ نہیں، اگر دین ہو تو پھر تو خدا کا حق پہلے ہے، نبی علیہ السلام کا حق۔ اب ان سب کو دین یاد آیا ہوا ہے، چھوٹوں بڑوں سب کو، اور اللہ کا فضل ہے ہم نے تو کچھ کیے ہی نہیں۔ جو کہے گا کیا ہے تو ہم کتاب پکڑا دیں گے اس کو ایک ایک سب کو، یہ سمجھا دو۔ اتنے حوالے ہیں کہ سب کے لیے پورے آ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھ سے توبہ کرواؤ، سب کچھ کرواؤ، پہلے یہ تو بتاؤ یہ کیسے کیا کرنا ہے۔ تو رب کعبہ کی قسم، میں وقت کی کربلا میں کمزور ہو کے بھی حسینی کردار کی اذان دے رہا ہوں۔ میرا 100% ضمیر مطمئن ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے مرکز پرنور میں میری اس تحریک پر خوش ہیں کہ وہ نام نہاد لوگ جو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو آڑ بنا کر پورے دین پہ حملہ کر رہے ہیں، تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا خوش ہیں کہ ان کمینوں کے اس حربے کا جواب دو۔ اور یقیناً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مرکز پرنور میں خوش ہیں، اور پھر یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ ہم نے نہ ہواؤں کا، نہ طوفانوں کا، نہ آندھیوں کا، نہ بغاوتوں کا، نہ سازشوں کا، نہ گالیوں کا، نہ گولیوں کا، کسی چیز کی کوئی پرواہ کی ہی نہیں۔ ہم نے تو دل جلا کے سرے بام رکھ دیا۔ اب رب ذوالجلال سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھ مل کے نعرہ لگاؤ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہم تھکے نہیں ہیں،
ہم بکے نہیں ہیں، ہم رکے نہیں ہیں، ہم جھکے نہیں ہیں، میرے دل کی دھڑکن میرے خون میں شامل، ہم سب کا عقیدہ، میں مر بھی گیا تو میرے کفن پہ لکھنا، میری قبر پہ لکھنا، چھایا 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 چھایا، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، بے خطا بے گناہ طیبہ طاہرہ، طیبہ طاہرہ، طیبہ طاہرہ، بے گناہ بے خطا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول